अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अयूब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, तारीख़ है आज 30 जून, महीने का आखिरी दिन है और सोमवार ज़ाहिर है हमारा पहला प्रोग्राम इस हफ्ते का। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, रिज़र्व सीटें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वो कह रही थी हमारी हैं, चूँकि वोट हमें मिला लिहाजा सीटें भी हमें मिलनी चाहिए। आइनी और कानूनी मुशगाफियों को सामने रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का यह फैसला आ गया कि ये आप इसके हकदार नहीं हैं। उसके बाद से पाकिस्तान की जो सियासत, ख़ास तौर पर पार्लिमानी सियासत के ऊपर क्या असरात इसके पड़ना शुरू हो गए हैं। नेशनल असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, पंजाब असम्बली, तो इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, आपको याद होगा नाजरीन, तो मेरे ख्याल में याद करवाना जो है दुनिया को कम याद करवाना हमें पड़ता है, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को, लेकिन इंडिया को ज़रूर हमें याद करवाना पड़ता है कि मार्का हक बनियानो मरसूस जो हमने ऑपरेशन किया था उसमें हमने आपके 6 तैयारे गिराए थे। मोदी अभी तक नहीं मान रहा, लेकिन तमाम जो नीचे उनकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, वो ये बात मान रहे हैं कि हमारे तैयारे गिरे हैं। लेटेस्ट जो इंकशाफ हुआ है जो है आपके सामने स्टोरी रखते हैं। द वायर एक मशहूर ज़माना अब इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर बहुत बड़ा मोतबर एक उनकी वेबसाइट है, वो ये है कि IAF लॉस्ट फाइटर जेट्स टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ पोलिटिकल लीडरशिप्स कंस्ट्रेंट्स इंडियन डिफेंस अटैची। नाज़रीन, इंडोनेशिया के अंदर जो एम्बेसी है इंडिया की, वहाँ पे जो डिफेंस अटैची हैं, इंडियन नेवी से उनका ताल्लुक है, नाम है उनका शिव कुमार, वो ये मान रहे हैं कि आई डू एग्री वी डिड लूज सम एयरक्राफ्ट, फ्यू नहीं सम एयरक्राफ्ट। सम का मतलब यह है, फ्यू से नाज़रीन, फ्यू का जो अंग्रेजी का वर्ड है अगर उसका तर्जमा करें तो फ्यू के अंदर 1, 2, 3, 4 तक बात आती है। 4 से जब बात आगे बढ़ जाती है तो ये फिर सम आ जाता है। तो ये वो बात कर रहे हैं, साथ में ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा ज़्यादा कसूर नहीं है, ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट जो है, सियासी जो क़यादत है उसकी कुछ मजबूरियाँ थी, पता नहीं अब क्या मजबूरियाँ थी, ये तो वही बता सकते हैं। ये डेवलपमेंट हुई है और इसके साथ साथ जो है एक मेजर डेवलपमेंट ये हुई है, ईरानियन आर्मी चीफ जो हैं उनके मेजर जनरल सैयद अब्दुर्रहीम मौसूवी, उन्होंने टेलीफोन के ऊपर रफील मार्शल सैयद आसम मुनीर का शुक्रिया अदा किया है ऑन बिहाफ ऑफ ईरानियन आर्मी, ईरानियन पीपल। जिस तरह पाकिस्तान ने बगैर किसी लगी लिपटी के जो है ईरान को सपोर्ट किया सफारती सतह के ऊपर, अखलाकी सतह के ऊपर और हर फोरम के ऊपर हमने ये बात बबंगे दोहल कही कि इसराइल का हमला हो या अमेरिका ने बाद में जो स्ट्राइक्स की उनके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ के ऊपर, ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हसन, सबसे पहले तो इंडियन मोदी क्यों नहीं मारा? मान जाए, अब तो उनके अपने लोग बेचारे, उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं, उनके अपने फौजी कह रहे हैं, इंडियन नेवी कह रही है, एयरफोर्स कह रही है और मिलिट्री वाले भी कह रहे हैं, तो क्यों नहीं मान रहा? देखें, जारी बात है उसने जारियत की, उसने अपने ताकत और गुरूर में पाकिस्तान पर हमला किया, जवाब में अपने त्यारे जो है वो गिरवा दिए। तो जब एक ऑर्डर तो उसी का था ना, उसी के ऑर्डर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और अब वो ये तस्लीम नहीं कर रहा। मतलब पूरी दुनिया, कहना नहीं चाहिए लेकिन पूरी दुनिया अब मोदी के मुंह पर थूक रही है। इस वक्त आप देखें तो विद इन इंडिया जितने उनके जो इवन के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं जी कि हमारे तैयारे गिरे हैं, हमारी कमजोरी सामने आई है, पाकिस्तान की कामयाबी पर वो अपना खून जला रहे हैं। और जब मुझे याद है कि जब हमारे फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो उस दिन जो उनको सीख पा थे उनके जो मीडिया पर्सन्स थे, तो बात ये है कि एक फातेह जो है वो फील्ड मार्शल जब अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के लिए गए हैं तो दुनिया फिर जो जंग जीतता है उसी को इज्जत देती है। तो अब उनके जो डिफेंस अटैची ने इंडोनेशिया के अंदर इस बात को तस्लीम किया, तो वो क्या करता बताएं मुझे। यानी हर बंदा मोदी थोड़ी है, मतलब हर बंदा जो है वो अक्ल से पैदल थोड़ी है। मोदी तो एक घमंड के अंदर था, एक कहते हैं कि गुरूर का सर नीचा होता है,
تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے سامنے دکھا رہا ہے کہ غرور کیا مودی نے اور ذلیل ہو رہا ہے دنیا کے سامنے اور اپنے ملک کے اندر. بے شک. چودھری غلام حسین صاحب جو ہے ایرانین آرمی چیف کی طرف سے ٹیلی فون کال ریسیو ہوتی ہے ہمیں, وہ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس لیول کے اوپر کال کرنا, شکریہ ادا کرنا ظاہر ہے بنتا بھی ہے کہ پاکستان واز دا اونلی کنٹری, مسلم ورلڈ ہو, انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز ہوں, جس ملک نے بڑا واضح ایک جو سٹینڈ پوائنٹ رکھا کہ یہ اسرائیل کے حملے ہوں, اس کے بعد جو امریکہ نے ہاتھ بٹایا وہ حملے ہوں, یہ غلط ہے اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کے خلاف ورزی ہے. چوہدری صاحب نہیں, بڑا اچھا ہے یہ تو, کیونکہ ایران کا ایکنالج کرنا پاکستانی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بات کر کے ان کو یہ کہنا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں پاکستان کی فوج کو, دس از اے بگ سرٹیفکیٹ ایٹ دس اسٹیج. لیکن ایران نے جو کر دیا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ وہ تو پھر کافی دیر یاد رکھیں گے. جی چوہدری صاحب, اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. بڑا فیصلہ گزشتہ جمعے کو آ گیا تھا, اس کے اوپر اسپیشل ٹرانسمیشنز بھی ہو گئیں. فیصلہ آنے کے بعد سے جو اثرات پڑ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر, یہ آج ہماری سب سے پہلی سٹوری ہے. ناظرین, اس فیصلے آنے کے بعد جو قومی اسمبلی کے اندر پارٹی پوزیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے بن گئی ہے کہ اس سے پہلے, فیصلہ آنے سے پہلے جو حکومتی اتحاد تھا اس کے پاس جو نمبر آف سیٹس ٹوٹل وہ 213 بنتی تھیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب حکومتی اتحاد کی تعداد 2/3 سے عبور جو کر جائے گی, جو کہ 232 بنتی ہے. قومی اسمبلی میں ناظرین ٹوٹل جو نشستیں ہیں وہ 336 ہیں اور 2/3 اکثریت کے لیے 224 بنتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ 232 ہو گئی ہیں تو اب سادہ 2/3 اکثریت آرام سے بن گئی ہے, اور جو سادہ اکثریت 169 نشستیں جو ہیں ہاؤس کے اندر بنتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم میں چونکہ حکومتی اتحاد کے پاس بندے پورے نہیں تو پھر دائیں بائیں سے کافی زور لگانا پڑا تھا. اب جو وہ جو معاملہ ہے وہ بالکل حل ہو گیا ہے. 2/3 اکثریت جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر پوری ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد ابہام کچھ موجود ہے کہ کیا یہ جو لوگ ہیں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تعلق تھا یا پاکستان تحریک انصاف, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے, کیا وہ اب مادر پدر آزاد ہو گئے کیا, یا پھر اس کے اوپر کلیریفیکیشن ابھی آنی ہے. راجہ محسن ہمارے نمائندہ خصوصی سپریم کورٹ کور کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. راجہ محسن کے اوپر جانے سے پہلے ہم بات آپ کو سنواتے ہیں جو جمعے والے دن جب بات ہوئی کہ کیا یہ لوگ آزاد ہیں یا ابھی بھی ان کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے, تو لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ تھے ہمارے پاس موجود. کیا یہ لوگ اب ڈیفیکشن کلاس سے باہر نکل گئے ہیں, کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں؟ تو ان کا جواب سنیے. جو جماعت انہوں نے جوائن کی یا سلیکٹ کی فار پرپز آف پارلیمنٹری پالیٹکس وہ سنی اتحاد کونسل ہے, جس کا چیئرمین ایفیڈیوٹ دیتے ہیں الیکشن کمیشن میں فائزادہ احمد رضا کہ میری جماعت ہے لیکن ہم نے الیکشن نہیں لڑا اور میں نے تو خود طور آزاد امیدوار سے الیکشن ہے. تو فار دیٹ میٹر یہی ڈیسیژن سپریم کورٹ کا پہلے تھا جو اس میں انہوں نے ٹلٹ کیا. جیسے میں نے کہا کہ آرٹیکل 51 اور 106 کو ری رائٹ کیا گیا اور آرٹیکل 63A کی جو روح ہے ڈیفیکشن کی اس کو تبدیل کیا گیا جو آج درستگی ہو گئی ہے. تو سنی اتحاد کونسل بھی 63A کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی کہ جس کا وہ ڈیفیکشن کلوز جس پہ اپلائی کرے. اچھا راجہ محسن, یہ بتائیے گا سپریم کورٹ کا ایک شارٹ آرڈر تو آ گیا تھا, اس کی ابھی ایک سرٹیفائیڈ کاپی موصول ہونی ہے الیکشن کمیشن کو. اس کے بعد کچھ ماہرین جو آئینی ماہرین ان کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ یا پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اب ڈٹرمن کرے گا کہ کتنے لوگ آزاد ہیں اب یہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جیتے ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا سنی اتحاد کونسل سے ہے. فیصلہ جو آیا اس میں کوئی ابہام اس حوالے سے موجود ہے, دور ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کیونکہ مختلف آراء ہمارے سامنے آ رہی. دیکھیے اسی حوالے سے یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریزرو سیٹس کے اوپر مختصر حکم نامہ اس دن کمرہ عدالت میں سنایا گیا,
اب اس سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی ایک اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. ایک تو فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے عام طور پر الیکشن کمیشن کی ہمیشہ سے یہ پریکٹس ہوتی ہے, جب بھی کوئی عدالتی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو الیکشن کمیشن ایک اجلاس بلا کر جو ہے وہ اس کے اوپر غور کرتا ہے. اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا یہ تمام ارکان آزاد تصور ہوں گے, سنی اتحاد کونسل کے تصور ہوں گے یا پاکستان تحریک انصاف کے تصور ہوں گے, تو دیکھیں اگر عدالت نے ایک ان تمام 80 لوگوں کو 81 لوگوں کو اگر یہ بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے امیدوار یا رکن کے طور پر تسلیم نہیں کیا, اسی وجہ سے جو ہے وہ انہیں ریزرو سیٹ کا بھی اہل نہیں سمجھا گیا, تو اب یقیناً جو ہے وہ عدالتی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں یقیناً ریزنز لکھ دی جائیں گی. لیکن مجھے ذاتی طور پر یہی ابھی تک سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ارکان جو ہیں وہ موسٹ لائکلی آزاد ہی تصور ہوں گے. حالانکہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ یا پی ٹی آئی کے سربراہ جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اب ہمارے ارکان سنی اتحاد کونسل کے ہیں, لیکن اس میں قانونی طور پر کیا معاملہ ہے یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی تفصیلی جو وجوہات آئیں گی اس میں پتہ چلے گا. لیکن آلریڈی ایک کنٹروورسی شروع ہو چکی ہے, وہ ہے آرڈر آف دی کورٹ سے متعلق. آج بھی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ایک تو باقاعدہ سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی ہے, ایک رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا گیا آرڈر آف دی کورٹ کے حوالے سے, لیکن اس سے بھی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سپریم کورٹ آفس کی جانب سے یہ درخواست وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. اس درخواست میں 12 ججز کے دستخط شدہ آرڈر کے اجراء اور اس آرڈر کی ویب سائٹ پر اپلوڈنگ کا جو ہے وہ درخواست کی گئی تھی. تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ درخواست گزار جو ہیں وہ مصدقہ نقل کے لیے اپلائی کر لیں اور جب عدالتی حکم نامہ آفس کو موصول ہوگا تو وہ فراہم. بالکل ٹھیک ہے محسن, ظاہر ہے اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ساتھ ہم دیکھیں گے. ناظرین, اس جو ہے موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ڈپٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فاروق ملک صاحب. حسن, سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ جو میں پڑھ رہا تھا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اس کے اندر یہ تو بڑا واضح طور پر لکھا تھا کہ یہ آپ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے, مطلب آپ لوگوں کا حق نہیں ہے, لیکن وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹس ہیں, یہ ڈٹرمن نہیں کیا انہوں نے. وہ ریسٹور ہو گئی ججمنٹ پشاور ہائی کورٹ کی, تو اب انٹرپریٹیشن ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا ڈیٹیل ججمنٹ کا, الیکشن کمیشن کی امپلیمنٹیشن کا, یا اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹلڈ ایشو ہے؟ دیکھیں, اس میں کوئی ایف ایلس اینڈ بٹس نہیں ہے. اگر یہ انڈیپینڈنٹ نہ ہوتے تو یہ نشستیں, جیسے محسن نے بات کی, رائے محسن نے بات کی ہے, یہ پھر نشستیں ملنی تھی ان جماعتوں کو, پھر کسی اور جماعت میں یہ تقسیم ہو ہی نہیں سکنی تھی. تو کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ گروپ آف انڈیپینڈنس ڈکلیئر ہو چکے ہیں, سو لہٰذا یہ نشستیں باقی دیگر جماعتوں میں تقسیم ہو چکی. جو ڈی نوٹیفائی جو سسپینڈ ہوئے تھے ممبران, ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے ممبران ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے ری اسٹیٹ کرنا ہے. اب ان پہ وہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگے گا. یہ جو لوگ ہیں اب یہ لوگ کسی بھی پارٹی کو, آج پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جو رکن قومی اسمبلی ہیں صاحبال سے, وہ شامل ہو گئے ہیں مسلم لیگ نواز میں. اظہر صاحب, سنا کچھ اور بھی لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, پیپل آر کچھ, وہ تو میں کہتا تھا نا کہ تحریک انصاف کے آزاد یعنی مادر پدر آزاد. اظہر صاحب, لوگ جوائن کرنا شروع ہو گئے, جس طرح انٹرپریٹیشن دی ہے حسن نے اور موسم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر تو وہ کسی جو ہے آئیڈینٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوتے تو پھر ان کو سیٹیں مل جاتی. چلیں وہ تو ایک قانونی معاملہ ہے. اب یہ آج عثمان صاحب نے جوائن کر لیا, آگے کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ خبر صاحب, یہ جو عثمان صاحب ہیں انہوں نے جوائن کیا, یہ انڈیپینڈنٹ تھے, یہ ایس آئی سی کا حصہ نہیں تھے. انہوں نے وہ نہیں دیا ہوا تھا, وہ ایفیڈیوٹ انہوں نے نہیں دیا. کچھ لوگوں کے خیال سے دیا تھا, نہیں دیا, میں نے چیک کیا. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا, یہ جو 80 لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے آج چیک کیا قومی اسمبلی لیجسلیشن برانچ سے. لیجسلیشن برانچ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو 80 لوگ ہیں یہ ایس آئی سی کا حصہ ہیں, کیونکہ جب الیکشن بھی جیت کر آئے تھے تو الیکشن کمیشن نے ان تمام انڈیپینڈنٹس کو کہا تھا کہ 3 دنوں کے اندر آپ کوئی پارٹی جوائن کر لیں. انہوں نے پارٹی تو یہ جوائن کر لی ایس آئی سی, لیکن انہوں نے وہ پارٹی جوائن کی جس نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. اس بیس پہ ان کو ریزرو سیٹس نہیں ملی, لیکن یہ اب اس کے پابند ہیں ایس آئی سی کے بقول لیجسلیشن برانچ قومی اسمبلی. لیکن یہ اظہر صاحب, یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ جو آئینی بینچ کا فیصلہ, اس کے بعد یہ ساری کی ساری یہ جو ہے یہ سچویشن ساری چینج ہو گئی ہے. بالکل چینج ہوئی ہے, اور سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ, جیسا محسن بھی کہہ رہے ہیں, تفصیلی فیصلہ آئے گا تو وہ بتائے گا. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے, آج تک کی, جب تک کی ڈیٹیل فیصلہ نہیں ہے, اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ کوئی ووٹ کریں گے
आईनी तरमीम पे जो या पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ करेंगे तो इन पे फ्लोर क्रॉसिंग लागू होगी। और एक और ये खबर थी कि शायद कायम कमेटियों के चेयर जो वहां से भी ये निकल जाएंगे, तो वो कहना था कि ये इनका स्टेटस वही रहेगा जो पहले था, क्योंकि अभी तक डिटेल फैसला आने से पहले आज तक की जो पोजीशन है ये एसआईसी के फैसलों के पाबंद है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दिया और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया और कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को आगाह किया था। तो ये अभी तक इनका स्टेटस ये है कि ये इसके पाबंद हैं एसआईसी के। अच्छा चौधरी इमरान हुसैन साहब, ये जो है अटॉर्नी जनरल हूं और आजम नजीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर है, उनकी राय हमने आपको सुनवाई। जो इंटरप्रिटेशन हुकूमत ये कर रही है कि चूंकि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टेटस है एज ए पोलिटिकल पार्टी, उसको इस आईनी बेंच ने मानने से इनकार कर दिया, लिहाजा इसके बाद जो है ये सारे लोग आज़ाद हैं, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो इशू है ये मेरे ख्याल में जो मेरी थोड़ी बहुत बात हुई है लोगों से, डिटेल जजमेंट में एड्रेस हो जाएगा या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर देगा कि इन लोगों का ताल्लुक अब किस पार्टी से है। मेरा आपसे सवाल इससे ज़रा हटके है, खबरें ये आ रही हैं कि ये जो हमायत याफ्ता लोग हैं 81, उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में हैं, कुछ लोग जिस तरह ये उस्मान तुम जिस तरह बता रहे हैं ये तो थे ही आज़ाद, और भी कुछ लोग हैं वो दे आर थिंकिंग कि जी हमको पार्टी लाइंस, चूंकि हमें एक रास्ता मिल गया, दरवाज़ा खुल गया, तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी जो है दूसरी पार्टी में चले जाएं। 4 साल पड़े हैं, बाकी भी सारे काफ़ी फवायद मिल सकते हैं। तो आपके पास कोई खबर है कोई कितने किनके लोग आगे पीछे होने के चांसेस हैं? मेरा ख्याल है वो जो आप बात सीधी करें कि ये एक पार्टी को आपने सिस्टम से बाहर निकाल दिया है, अब वो सारी अपनी तवज्जो जो है ना यानी डू और डाई वाले के मोड में चले जाएंगे और वो देखेंगे वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। तो बेहतर ये था कि इस तरह की ये फैसले ना लेते और ना इस तरह की तरमीमें करें और ना मज़ीद करें, क्योंकि किसी जगह भी इसकी कोई पजीराई नहीं। अच्छा हसन, एक नई तरमीम की बात हो रही है, ये सवाल मेरा आपसे भी है, 27वीं तरमीम, कुछ पता चला उसके अंदर क्या कुछ डिस्कस हो रहा है मुमकिन तौर पर? क्योंकि मेरे पास जो इतलात है आईनी बेंच को आईनी अदालत जो है सेपरेट जुडिशल रिफॉर्म्स मैंने कहा था लास्ट प्रोग्राम में, वो आईनी अदालत बन जाएगी। इस तरह कुछ जजेस है कि इस्लामाबाद मतलब हाई कोर्ट की सतह के ऊपर जो है क्राइटेरिया वो जो 40 की बजाय पता नहीं 45 कर दिया जाएगा, कोई इस तरह की चीजें क्या है उसके अंदर, आपके पास क्या खबर है? खाली जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं है। अच्छा एक बात की मैं आपको वजाहत दे देता हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से भी गौर होगा उसमें, तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो फर्जी और पता नहीं ज़हनी तौर पर इस खबर को क्यों फ्लोट किया गया है जिसका कोई सिरे से वजूद तक नहीं है। इस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ जुडिशल रिफॉर्म्स ही उसके अंदर मौजूद है, उसके अलावा कोई चीज नहीं, उसके अलावा इस टाइम तक कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जी मैं एक बात बताऊं कि पहले तो कहा गया था कि जी ये आईनी अदालत बनाई जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को नवाजने के लिए। उन्होंने कहा था जी कि मैं तो रिटायर होकर जा रहा हूं, और वो उन्होंने जैसे कहा वैसा करके दिखाया। लेकिन वो बन सकता है मेरे ख्याल में, ऑप्शन तो अवेलेबल है। अगर उसमें तो एज लिमिट क्या होगी, वो अगर 65 एज लिमिट है तो नहीं हो सकते जी। नहीं, अगर वो ऊपर से हो जाती नहीं, अगर उसको 65 को 75 करना चाहें तो वो तो फिर जो प्रीवियस भी रिटायर्ड बंदियाल साहब है वो भी बीच में आ सकेंगे। खाली काजी फाइज पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं थी ना। एक बात तो बड़ी वाज़ेह होगी जी। दूसरी चीज ये है जी कि ये जो नशिस्तें हैं ये पीटीआई की थी नहीं। पीटीआई ने जब जिस दिन शमूलियत इख्तियार की, पीटीआई के आजाद अरकान ने शमूलियत इख्तियार की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, उस दिन ये नशिस्तें अपने हाथ से खुद ही काट कर इनके जो सीनियर वकला हैं उन्होंने दे दी। ये सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने खुद किया है ये वकला ने। और अगली बात ये है कि पीटीआई के इतने ज्यादा बिखरने वाली है, जो मैं खबर देने जा रहा हूं आपको, इतनी ज्यादा बिखरेगी, वो उस पे बात कर रही इतनी बिखरेगी कि यहां पर लोगों को खुद ताज्जुब होगा कि ये क्या हो गया है। अच्छा, बड़े बड़े लोग पंजाब के अंदर, बड़े नामवर लोग पंजाब के अंदर, कुछ लोगों से मेरा खुद 1-on-1 कांटेक्ट है जी। चलिए, जब अगर नाम बता रहा हूं, जब आप नाम देने की पोजीशन में होंगे तो फिर बड़े नाम है बात करेंगे कि जब वो अगर पीटीआई से राह जुदा टाटा करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि आज वाकई रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अच्छा खाबर साहब जी साहब जी, मैं जी प्लीज मुझे आप एक जवाब दे दें, इमरान खान पीटीआई छोड़ रहे हैं?
دیر از اے پاسبلٹی، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور پارٹی بنا سکتے ہیں، پی ٹی آئی بین ہوگی تو کوئی اور پارٹی بھی بن سکتی ہے، وہ تو اس کون بین کرے گا؟ نہیں مطلب وہ اچھا امینڈمنٹ. دیکھیں خاور صاحب، جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں نا، جو پارٹی چھوڑے گا اس کا مستقبل اس کو نظر ایک رائے ہے، وہ ایک رائے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 80 بندے، جو میں اپنی بات پہ بالکل قائم ہوں، ان میں سے کوئی بندہ بھی نکلے گا تو میں جملہ نہیں سمجھا، جو پارٹی چھوڑے گا 63A اس پہ لاگو ہوگی اس پہ. اچھا کس نے لاگو کرنا، کتنے رہندے ہو اظہر صاحب؟ اچھا جو آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے نا، آئینی ترمیم تو ہو رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم، لیکن اس کے لیے تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ سینٹ میں ابھی تک 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس نہیں ہے. نہیں وہ تو ہو گئی تھی، لیکن وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 11 سیٹیں کے پی سے اویلیبل ہیں. ہاں تو وہ اس کے بعد لیکن ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑی بات کرتے تھے کہ کالے سانپ کے دانت انہوں نے نکال دیے ہیں. اب وہ اس کی ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن کوئی ایسی ترمیم بھی نہ ہو جس کے خدشات جو ہیں وہ بالکل موجود. چلیں وہ اب دیکھتے ہیں. اظہر فاروق صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد آپ کو لے کے چلیں گے لاہور اور اس کے بعد پشاور کے یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اثرات جو ہیں لاہور میں کس طرح کے پڑ رہے ہیں اور کے پی کے اندر کس طرح کے، پشاور میں کس طرح کے جو اثرات پڑ سکتے ہیں، تو تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. لاہور سے پہلے ہم آپ کو پشاور لے کے چلتے ہیں اور اس فیصلے کے بعد پشاور کے اندر خیبر پختونخوا اسمبلی کے اوپر کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، کیونکہ کافی زیادہ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ایز اف دیر از اے پاسبلٹی کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے کے پی گورنمنٹ جو ہے شاید تبدیل ہو جائے، وزیر اعلیٰ کے خلاف شاید کوئی عدم اعتماد کی تحریک آ جائے. اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کو ہم کے پی اسمبلی جو ہے اس کی کمپوزیشن دکھا دیتے ہیں. کے پی اسمبلی کے ناظرین جو ٹوٹل نشستیں ہیں وہ ہیں 120. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وہاں پہ جو اراکین ہیں وہ ہیں 93. نیچے آپ دیکھ لیں جے یو آئی 9، مسلم لیگ نون 9، پیپلز پارٹی 5، اے این پی 2، پی ٹی آئی پی جو پارلیمنٹرین 2 اور اپوزیشن کے اتحاد 27 ٹوٹل تھے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کے پی اسمبلی میں اپوزیشن کی کل تعداد 27 سے بڑھ کر اب ہو گئی ہے 52. اور کے پی حکومت کی تبدیلی کے لیے کل 73 ووٹوں کی ضرورت ہے، تو 20 مزید جو ہیں لوگ ان کو چاہیے اگر وہاں پہ حکومت تبدیل ہونی ہے. ضیاء الحق ہمارے بیورو چیف پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء الحق، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے تو وہ جو سوات کی جو واقعہ ہو گیا، ٹریجڈی تھی، اس کے اوپر ساری پالیٹکس ساری بیان بازی ہو رہی تھی. اب واپس جو دھیان آ گیا اس کے اوپر، تو کیا وہاں پہ حالات و واقعات ہیں؟ میں اگر کوئک سوال آپ سے پوچھوں اس کا ڈائریکٹ جواب، کیا علی امین گنڈا پور صاحب کی وزارت کو، وزارت اعلیٰ کو خطرہ ہے نیئر فیوچر یا ہے یا نہیں؟ ابھی اس وقت تک تو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کے پی اسمبلی کی جو تعداد ہے ٹوٹل وہ 145 ہے، جس میں جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ 30 ہیں. 26 جو ہیں تو خواتین کی ہیں اور 4 اقلیت کی ہیں، اور 115 جو ہیں جنرل ہیں، جن میں 93 جو ہے تو پی ٹی آئی کا کہا جاتا ہے، 35 انڈیپینڈنٹ اور 53 جو ہے تو وہ پی ٹی آئی کے، جس طرح کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی ویب سائٹ پہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو ابھی جو اسٹرینتھ ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ اپوزیشن کی 53 بن جائے گی، 20 ممبران کی ابھی ان کو ضرورت ہے. لیکن ابھی تک تو پہلے یہ ہے کہ یہ اسمبلی کا اجلاس پروروگ ہو گیا ہے جب یہ فیصلہ آیا. اب پہلے تو اسمبلی کا اجلاس ہوگا، پھر اس کے بعد یہ خواتین جو ہیں ابھی جو ان پارٹیوں میں شامل ہوں گی تو وہ آئیں گی، حلف اٹھائیں گی، تب وہ ممبر بنے گی. اس کے بعد یہ 53 کی تعداد بنے گی. اور اس سے پہلے بھی جب یہ فیصلہ آیا تھا کہ ان کو جو ہے تو پارٹیوں میں عزم کیا، ان کو پارٹیوں میں شامل کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اپوزیشن کو ہائی کورٹ جانا پڑا. اور اس وقت بھی پھر یہ رولنگ آئی کہ اسپیکر کا یہ اختیار ہے کہ وہ کب اسمبلی کا اجلاس بلاتا ہے اور ان کا حلف لیتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تو آج جو پی ٹی آئی کی قیادت سے بات ہو رہی ہے تو وہ 2 چیزوں پہ دیکھ رہے ہیں. ایک تو 9 مئی کا جو فیصلہ آنا ہے، تو اس 9 مئی کے فیصلے میں بھی علی امین گنڈا پور ہیں،
تو ان میں ان کو خدشہ ہے کہ اس میں بھی یہ مطلب اس کا فیصلہ بھی کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اور دوسرا پھر اب سینٹ کے الیکشن آنا ہے, تو سینٹ کے الیکشن میں بھی صورتحال واضح ہو جائے گی, جس میں پی ٹی آئی جو ہے تو اب یہ محسوس کر رہی ہے کہ جو 11 سیٹیں سینٹ کی ٹوٹل ہیں, تو اس میں تو پہلے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 9 سیٹیں مل جائیں گی یا اقلیت ریزرو سیٹ, لیکن اب یہ ان کا خدشہ ہے کہ شاید یہ 2 مزید اس پہ بھی کم ہو جائیں. تو ابھی تو پہلا یہ مرحلہ آئے گا, اس کے بعد جو ابھی بجٹ منظور ہو چکا ہے, اور چونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی یہاں پر حکومت ہے خیبر پختونخوا کی اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو آپ جیسے جو ان کے اپوزیشن کے بھی لوگ ہیں ان سے میں نے بات کی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہاں پہ جو ممبران ہیں ان کو توڑنا, جو ٹوٹے گا بھی تو وہ بہت بڑا رسک ہوگا, چونکہ یہاں بالکل صحیح, بالکل ظاہر ہے ایک حکومت ہے ان کو. اور ساتھ ہی یہ بھی میں بتاتا ہوں چونکہ ہاں جی پلیز کنٹینیو کریں جی آپ. اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ چونکہ اس وقت اگر یہ اسمبلی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور کوئی خدشہ پیدا ہوتا ہے, تو علی امین تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اختیار تو ان کے پاس ہے اسمبلی توڑنے کا, تو وہ اسمبلی توڑ بھی سکتے ہیں. تو اس یہاں پر کافی آپشن موجود ہیں علی امین گنڈاپور کے پاس. تو اب مختلف چیزیں ہیں, تو ان تمام صورتحال کا جائزہ یہاں پر لیا جا رہا ہے, لیکن اس وقت یہاں پر باتیں ہی ہو رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ کوئی ایسے اقدامات جو بالکل صحیح. لیکن حسن جو اس دن ہماری جو بات ہوئی تھی اعظم نذیر طاہر صاحب سے, کیونکہ اب ڈائریکشن اگر سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے آ جاتی ہے اسپیکر کے پی کو, یاد ہوگا جب عدم اعتماد کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ اس ٹائم تک یہ کام کریں, تو وہ نہیں کریں گے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو سپریم کورٹ لگتا ہے کہ ڈائریکشن یہیں سے جانا پڑیں گی, کیونکہ وہاں پہ تو اب پروروگ ہے اب اس کے نہیں, وہ تو ہائی کورٹ میں ریٹ میں جا سکتے ہیں اگر اجلاس نہیں بلاتے, ریکوزیشن بھی کر سکتی ہے اپوزیشن کی طرف سے. اور اگر ابھی تک متعلقہ وہ تعداد ان کے پاس نہیں ہے اتنی, اچھا چلے کہ ریکوزیشن نہیں بھی ہو سکتی تو ریٹ میں تو جا سکتے ہیں کہ اوتھ لیا جائے. وہ ممبران جو اگریڈ ممبرز ہیں جو ابھی اس وقت جنہوں نے حلف لینا ہے, تو وہ بھی اس کے لیے دے سکتے ہیں, وہ تو ایشو نہیں ہے. اچھا اس وقت علی امین گنڈاپور کی جو اپنی حکومت ہے اس کو زیادہ خطرات نہیں ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں. کل علی امین گنڈاپور کے پاس ایک ونڈو اویلیبل ہونی ہے, اب وہ اس ونڈو کو کیچ کرتے ہیں یا اس کو مس کرتے ہیں, یہ فیصلہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین پلیز. یعنی وہ انہوں نے یہ جو ونڈو ہے جو کھڑکی ہے, جو کھڑکی کھلتی ہے نا کبھی کبھی, تو وہ کھڑکی ایک رستہ ہوتا ہے, وہ کھڑکی سے کئی لوگ جو ہے نا اس کھڑکی سے گزر جاتے ہیں, کئی لوگ انتظار میں رہتے ہیں. جو انتظار میں رہتے ہیں وہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ مس کر جاتے ہیں, جو ٹرین گزر رہی ہوتی ہے یا بس گزر رہی ہوتی ہے یا جو سواری گزر رہی ہوتی ہے اس کو مس کر جاتے ہیں. یہ بڑی چھوٹی سی ونڈو کھلی ہے, ابھی یہ ونڈو بند ہو جائے گی. بہت سے لوگ جو ہے نا آلریڈی پہلے ہی اس ونڈو کے انتظار میں تھے کہ کھلے اور ہم جو ہے نا وہ نکل آئے. اچھا اب میں علی امین کے حوالے سے تو بات بتا رہا ہوں کہ اس کو زیادہ خطرہ نہیں ہے حکومت کو اس وقت. جو اگر اصل سرپرائز آنا ہے وہ تو سینٹ الیکشن میں آپ کو سرپرائز دیکھنے کو ملے گا, اور سینٹ الیکشنز کے اندر جو سرپرائز ہے, جس طرح ضیاء بتا رہی ہیں کہ دو سیٹوں کا فرق پڑے گا, نہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہائی کورٹ میں انہوں نے جانا ہے ریٹ میں, اور اگلے دن حکم آ جانا ہے. نہیں, اجلاس بلوانا تو جو رائٹ ہے نا یہ عوام کے نمائندوں نے عوام کے لیے بیٹھے ہیں نا, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسپیکر رولنگ نہیں دے سکتا, لیکن اسپیکر بھی یعنی کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے نا, اس نے آئین کے مطابق چلنا ہے. اور یقین کریں اگر اسپیکر صاحب کو پتا ہو کہ علی امین گنڈاپور فارغ ہو رہے ہیں تو وہ 1 منٹ سے پہلے اجلاس بلا لیں گے. چودھری غلام حسین صاحب, پشاور سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے؟ نہیں, ابھی زیادہ پروپیگنڈا, وہ زیادہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی وہ آپ کو زیادہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کے پی جو ہے وہ سالڈلی جو ہے نا ایک طرف اس کا ٹلٹ ہے, صوبے کا صوبہ ایک طرف ٹلٹ ہے اس کا. اچھا ضیاء, جو ایک یہاں پہ تاثر اسلام آباد میں اور پنجاب کے اندر خاص طور پر بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو رینک اینڈ فائل ہے ان کے اندر, کہ 2 سال ہو گئے ہیں, اب 2 سال آپ کے جو پی ٹی آئی کے قائد کو جیل میں ہیں. ایک صوبے کے اندر 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی والی حکومت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ہمیں بلسٹرنگ اردو میں انگریزی میں وہ اردو میں بڑھ کے کہہ لیں مارنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا انہوں نے قائد کی رہائی کے لیے. ایک صوبے میں حکومت ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے جو لوگ ہیں پنجاب کے پی ٹی آئی کے وہ جیلوں میں ہیں, کے پی کے اندر تو کوئی لیڈر نہ جیل میں ہے, نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت. تو یہ بھی ایک کافی تاثر بنتا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ وہاں پہ کیا پی ٹی آئی کے اندر کیا یہ چیز ہے, اس حوالے سے کیا سوچ بچار ہے؟
میرا تو اس حوالے سے ایک ڈیفرنٹ ویو ہے. وہ یہ کہ علی امین نے تو بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں اور اس نے جو بھی آج تک ریلیز نکالی ہیں وہ کافی کامیاب ریلی گئی ہے, بلکہ وہ اسلام آباد کیا کہ لاہور تک بھی ریلی لے کر چلے گئے تھے. تو اور کافی لوگوں کو جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو علی امین جو ہے ان کے گھروں میں بھی پیسے پہنچاتے تھے اور ان کی رہائی کے لیے بھی انہوں نے کافی ایفرٹس کیے ہیں. اس کے علاوہ علی امین مختلف سطح پہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کی رہائی کے لیے پریشر ڈالتے رہتے ہیں. ابھی حالیہ دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ بجٹ کے پاس ہونے پہ بھی کتنی کنٹروورسیز جنریٹ ہوئی, اور اس کنٹروورسی کا مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف یہ چیز ہائی لائٹ کی جائے کہ جو بانی چیئرمین ہیں ان کے جو ایک قیدی کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ بھی انہوں نے اس طریقے سے ہائی لائٹ کروا دیا ہے اپنے اس بجٹ کے جو کنٹروورسیز تھی. گو کہ اس کو کہا گیا کہ پارٹی کے اندر رفٹ ہے, لیکن بجٹ جب پاس ہوا چھوٹا سا مختصر سا بتائیں کہ آج علی امین گنڈا پور بڑے غصے میں تھے. انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے کمیٹی فلاں کمیٹی, تو بھاڑ میں جائے فلاں کمیٹی, تو بھاڑ میں جائیں تمام لوگ, یعنی مطلب ان کا اشارہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے تھا کہ جو تنقید کر رہے ہیں. میں تو نام نہیں لیا لیکن مطلب یہ انہوں نے تنقید کی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے جی میں تو صرف جو ہے وہ عمران خان کو جواب دے ہوں اور عمران خان کا حکم ہو تو میں سب کچھ کروں گا, تو یہ بھاڑ میں جائیں. وہ بڑے غصے میں لگ رہے ہیں کور کمیٹی سے, سیاسی کمیٹی سے اور علیمہ خان صاحبہ سے. یہ کیا وجہ کیا ہے, اتنی تلخی کیوں آئی ہوئی ہے ان کی زبان میں؟ چونکہ پارٹی کے اندر بھی پتہ ہے نا آپ کو کہ مختلف سیاسی گروپ ہیں اور ہر کسی کی اپنی ایک سیاسی سوچ ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ہر کوئی اپنا ایک گروپ جو ہے تو اس کو مؤثر بنانا چاہ رہا ہے. لیکن علی امین بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ چونکہ میں تو وزیر اعلیٰ بنوں تو بانی چیئرمین کے حکم پہ بناؤں, صوبائی صدر بنا تھا تب بھی ان کے حکم پہ بنا تھا, ان کو ہٹایا گیا تب بھی بن گیا, تب بھی ہٹ گیا. تو وہ تو یہ اپنی طرف سے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ بانی چیئرمین ہی کو جواب دہ ہوتے ہیں تو وہ ان سے جا کر مشاورت کرتے ہیں. اور دیکھیں اور جب بجٹ بھی پاس ہو رہا تھا اور بجٹ کے حوالے سے بھی جب پیش ہو رہا تھا تو کنٹروورسیز ہوئی تھی. پھر بانی چیئرمین کی جانب سے ٹویٹ بھی آ گیا تھا کہ جی بجٹ پیش کرنا چاہیے تھا, اور بجٹ پاس ہونے کے حوالے سے بھی یہ کنٹروورسیز اب ختم ہو رہی ہے تقریباً. تو اور اس میں پارلیمانی جتنی پارٹی ہے وہ سب علی امین کے ساتھ تھی. تو بالکل صحیح ضیاء, یہ ساری انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کے لیے. لیکن آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب جب 2 دفعہ اسلام آباد آئے تو حسن نے ہمیں وہ اس ٹائم خبریں دی تھی. ایک دن رات کو چلے گئے تھے کھانے پینے کسی جگہ, اور وہ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہ 8-10 اضلاع جو ہے وہ آرام سے یا پھلانگتے ہوئے چلے گئے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے رابطے اکارڈنگ ٹو حسن ایوب ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں, تو ہی از ان سیف ہینڈ. لیکن سٹل ان کو پتہ نہیں ان کے لیے ایک کھڑکی کھلے گی. اب اس کھڑکی کے انہوں نے پار جانا ہے یا آر رہنا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. بریک کے بعد ناظرین آپ کو لاہور لے کے چلیں گے. لاہور اس وقت جو ہے جو وہاں پہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ کافی غصے میں اور کافی وہ ایکشن لے رہے ہیں. وہ کیا ایکشن ہے اور اس کا کیا اثر پی ٹی آئی حمایت یافتہ لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے, تفصیل سے بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ سیشن تھا, اپنی کنکلوڈنگ سپیچ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ وہ دے رہی تھیں. اس دوران جو ہے بھرپور جو ہے ڈیمانسٹریشن کی گئی, وہاں پہ پروٹیسٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کی طرف سے. ملک احمد خان صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ کافی غصے میں آ گئے, اور غصے میں آتے ہوئے انہوں نے چند ایک اقدامات اٹھائے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کے 26 ارکان کی انہوں نے رکنیت جو ہے اس کو معطل کر دیا. اس کے بعد جو ہے ایک ریفرنس بھی اس حوالے سے انہوں نے تیار کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیا. کچھ کے اوپر انہوں نے پینلٹیز بھی لگا دی ہیں, وہ بھی لاکھوں میں. کوئی فرنیچر انہوں نے وہاں پہ خراب کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 4 جو قائمہ کمیٹی ہیں ان کے جو چیئرمین تھے جن کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ تھا اور وہ ان 26 لوگوں میں موجود تھے, تو ان کو بھی ان کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا, جس میں چیئرمین لٹریسی جو قائمہ کمیٹی ہے انصر اقبال صاحب, چیئرپرسن اسپیشل ایجوکیشن سائمہ کنول صاحبہ تھیں, اور اس کے بعد چیئرمین کالونیز حسن علی, چیئرمین مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ رائے مرتضیٰ جو ہیں ان کو بھی فارغ کر دیے گئے. الفت مغل ہمارے نمائندہ سوسی لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے. مغل صاحب بہت شکریہ. مغل صاحب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر ہے یا نارمل حالات میں بھی جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک صاحب غصے میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کے ایکشن لیتے ہیں؟ نہیں خاور صاحب, اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس بجٹ سیشن سے پہلے اور مریم نواز شریف کی جب اسپیچ ہو رہی تھی
اس احتجاج سے پہلے پنجاب اسمبلی میں سب سے زیادہ اگر کوئی طاقتور تھا تو وہ اپوزیشن تھی. اس کی وجہ تھی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی اپوزیشن کو بہت زیادہ وقت دیتے تھے. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بعض معاملات پر جو وزراء تھے ان کو بھی ڈانٹ پلائی اور اجلاس ملتوی کر کے وزراء سے جواب طلب کیا اور پھر اپوزیشن کے نقطے پر اجلاس شروع کیا. لیکن اپوزیشن اس طاقت کو شاید غلط اس لیے استعمال کر گئی کہ جب چیف منسٹر پنجاب کی بجٹ اسپیچ تھی تو اس میں بہت زیادہ قابل اعتراض نعرے بازی کی گئی. جو پارلیمانی روایات ہیں اس سے ہٹ کے زبان استعمال کی گئی. ارکان کی جانب سے ڈیسکوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کیا گیا جس کے باعث جو مائک سسٹم تھا, جو ساؤنڈ سسٹم تھا, اس کو نقصان پہنچا. اور اس کی پاداش میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے 26 ارکان کی جو رکنیت ہے 15 سیشن کے لیے وہ ملتوی کی ہے. 20 لاکھ سے زائد جرمانہ ان پر عائد کیا ہے جو کہ ساؤنڈ سسٹم توڑا گیا ہے. اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے ان سے متعدد بار کہا کہ میری اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ میری بات نہیں مانتے. تو جو عمر عطا بندیال کیس تھا, فیصلہ تھا حمزہ شہباز اور پرویز الہی کیس میں, اس کی بنیاد پر وہ ان 26 ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجے گئے الیکشن کمیشن میں اور ہمارے ذرائع کے مطابق اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس پر کام شروع کر دیا ہے اور اگلے اجلاس سے پہلے ان 26. اچھا الفت, ایک سوال اور بھی, میں حسن کے پاس آتا ہوں. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد جس طرح آج ایک چودھری عثمان سائیوال سے چلے گئے پاکستان مسلم لیگ نون میں, چونکہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ اب آزاد ہیں, یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. کوئی خبر ہے لاہور میں یہ جو لوگ ہیں, حسن ابھی لاہور سے ہو کے آئے ہیں کہ کافی لوگ پنجاب میں آگے پیچھے جانے کے لیے تیار ہے دوسری پارٹیز میں, نون لیگ کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کا وہ انتخاب کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی خبر صاحب, ایسا ہو سکتا ہے اور اس کی ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اپوزیشن کے اندر خود دراڑ اس لیے پڑنے جا رہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی 13 جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ان کی چیئرمین شپ تھی, ان کے پاس سرکاری گاڑیاں تھے, دفاتر تھے, پلس اینڈ پریولیجز تھے, وہ اب سارے واپس ہونے جا رہے ہیں. 4 کمیٹیوں کی چیئرمین شپ عدم اعتماد کی بنیاد پر واپس لے لی گئی اور ہمارے ذرائع کے مطابق 13 کی 13 جو چیئرمین شپ ہیں یہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایک بھی اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی, اسپیشل کمیٹیاں بنا کر پوری جو لیجسلیشن تھی اور جو عوام کی کارروائی تھی وہ چلائی گئی. تو اس لیے اب اچھا بالکل صحیح ہے. میں چوئی صاحب سے پوچھا, چوئی صاحب آپ کے پاس خبر ہے یہ کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ ہے یہ پی ٹی آئی حمایت یافتہ یا سنی اتحاد کونسل کے چھوڑنے جا رہے ہیں اس کو آگے پیچھے, جس طرح الفت مغل صاحب کی بھی خبر ہے اور باقی بھی جو خبر اطلاعات مل رہی ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ نہیں وہ کام تو کر رہے ہیں, چھوڑ جائیں گے تو کیا انہیں کہ کیا قلعے بجا کیا چوراں کھڑیا, what difference will it make. یہ ان کو کرنے دیں جو یہ کر رہے ہیں. الفت مغل صاحب بھی بادشاہ آدمی ہیں, یہ اس طرح اسپیکر جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ان کو نکالے اور ان کے جرمانے کر رہے ہیں اور ان کو ریفرنس بھیج رہے ہیں. اس سے جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے تو کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ ان کے والد بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ تھے ملک احمد خان کے, یعنی محمد علی. چلیں وہ چوئی صاحب وہ کہتے ہیں میں نے ڈسپلن انفورس کرنا ہے. جی آپ بتائیں کہ کتنے نمبر آپ کے پاس اطلاع کتنے لوگ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ قومی صوبائی اسمبلی ملا کے 24 ہیں اس ٹائم, 2 درجن کے قریب ہیں. بڑے نام آپ کہہ رہے ہیں؟ بڑے نام بھی ہیں, وہ جو بڑے نام ہیں شاید وہ ان میں سے ایک نام تو اسمبلی میں ہے بھی نہیں. کیا مطلب؟ سرپرائز رہنے دیں. اچھا نہیں, کوئی ایک آدھ نام تو ہمارے سامنے آنا چاہیے نا. بس بتا دوں گا انشاءاللہ. اچھا چوئی صاحب کوئی اور کچھ نہیں, اس میں میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملک احمد خان صاحب نے بڑے ہی پیار کے بڑا چہتا بنا کے رکھا اپوزیشن کو, لیکن ملک صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا ملک صاحب کے ساتھ اسپیکر صاحب خود چل کے گئے اپوزیشن کے پاس, انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ سیشن میں بڑے پیار سے چلائیں گے, پوری کمٹمنٹ دی گئی اور پھر یہ تماشا لگا دیا. لیکن نیشنل اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب نے اپنا بلو آئیڈ بنا کے رکھا. تو کوئی مسئلہ آپ یقین کریں کہ پیپلز پارٹی نے سر درد کی کوشش کی کہ ہمیں جو پی ایس سی 1 ملے, لیکن پی ایس سی 1 انہوں نے پیپلز پارٹی کو نہیں دی, انہوں نے پی ایس سی 1 دی کس کو؟ انہوں نے پی ایس سی 1 دی پی ٹی آئی کو. لیکن جب اس طرح کی انہوں نے حرکتیں شروع کی تو ملک صاحب نے پھر ٹھیک کیا نا, ان کا پیار بھی بہت تھا. اسی ملک صاحب نے پچھلے سال بھی ان کے بندے کافی معطل کر دیے تھے کہ یعنی تھوڑا آپ پڑھ لیا کریں. یہ الفت مغل صاحب ایک اچھے
ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਨਸੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਜੀ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ प्यार मोहब्बत करते हैं फिर वो सख्ती जी भी बिल्कुल करते हैं? पिछली खबर भाई पिछली बार भी कुछ अरकान को मुअत्तल किया गया तो उसकी वजह ये थी कि काबिल एतराज नारे और एक खातून चीफ मिनिस्टर के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की गई थी, लेकिन यही अरकान जिनको आज मुअत्तल किया गया 26 अरकान, इन्होंने पिछली बार अंडरटेकिंग दी थी कि आइंदा इस तरह के एहतजाज नहीं करेंगे, वो एहतजाज करेंगे अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर करेंगे और जो पार्लिमानी तरीका एहतजाज है वो इख्तियार करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इस बार जो किया गया वो बिल्कुल एक ऐसे वक्त पे दिया कि शायद अरकान के दरमियान हाथापाई हो जाए, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि किसी किस्म की हमारी तरफ से मुगल साहब इस हवाले से आप खबरें इकट्ठा करें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आपसे बात करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नाजरीन हमें इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।